لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تشريفا وتحريما وتكريما مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن القواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. معزز و محترم علماء اہل سنت، محترم المقام حضرت سلام اللہ شاہ عامری چشتی قادری، دامت مکارمہم، خلفاء سلسلہ عامریہ، برادران اہل سنت، حق تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. آج ہم عرس عامر کلیمی میں شرکت کے لیے مسجد عامر کلیمی میں جمع ہوئے ہیں. یہ عرس کسی ایک دن سے خاص نہیں ہے. آج 2 ستمبر 2022 کی تاریخ ہی عرس عامر کلیمی کی تاریخ نہیں ہے. عرس عامر کلیمی تو روزانہ ہی منایا جا رہا ہے، روزانہ ہی ہو رہا ہے. عرس، عین را سین، عرس یہ عربی لفظ ہے. عرس کہتے ہیں شادی کو، عرس شادی کو کہتے ہیں، شادی کو کہتے ہیں. شادی میں ہوتا کیا ہے؟
दूल्हा भी खुश होता है क्योंकि निकाह के बाद वो अपनी दुल्हन से मिलेगा। दुल्हन भी बहुत खुश होती है कि उसे यकीन होता है कि निकाह के मरहले को तय करने के बाद मैं दूल्हा से मिलूंगी। और फिर दूल्हा से मिलती ही रहूंगी, बल्कि हमेशा दूल्हा के साथ रहूंगी। वो मुझ पर अपनी मोहब्बतें निछावर करता रहेगा, मैं उसकी मोहब्बतों की बारिशों में भीगती रहूंगी, उम्र भर भीगती रहूंगी। मैं उस पर अपनी मोहब्बतों के मोती निछावर करती रहूंगी और वो मुझसे प्यार करता रहेगा। ये सोचकर दुल्हन भी बहुत खुश होती है, दूल्हा भी बहुत खुश होता है। दूल्हा खुश होता है मुझे दुल्हन मिलने वाली है, दुल्हन खुश होती है मुझे दूल्हा मिलने वाला है। और फिर सिर्फ दूल्हा ही खुश नहीं, दूल्हे का बाप भी खुश, माँ भी खुश, चचा भी खुश, ताया भी खुश, मामू भी खुश, फूफा भी खुश, खालू भी खुश, खाला भी खुश, नानी दादी, दूल्हा भी खुश, दूल्हे वाले भी खुश, दुल्हन भी खुश, दुल्हन वाले भी खुश। ये होती है शादी, ये होता है उर्स। उर्स कहते हैं शादी को। शादी मुर्दे की नहीं होती, शादी मुर्दे की नहीं होती, शादी जिंदे की होती है। दूल्हा भी जिंदा होता है, दुल्हन भी जिंदा होती है। उर्स कहते हैं शादी को। एक शादी होती है जिसमें बंदा बंदी से मिलता है, बंदी बंदे से मिलती है, अल्लाह की बंदी अल्लाह के बंदे से मिलती है, अल्लाह का बंदा अल्लाह की बंदी से मिलता है। मखलूक मखलूक से मिलती है, मखलूक मखलूक से मिलती है। तो कैसी खुशियां हैं। दूल्हा को दुल्हन मिलने वाली है, अभी मिली नहीं, अभी निकाह हुआ नहीं, अभी इजाब व कबूल हुआ नहीं, अभी गवाह आए नहीं। दूल्हा बैठा हुआ है मसनद अरूसी पर, खुश है, बेहद खुश है जी। दूल्हा को दुल्हन मिलने वाली है, दुल्हन को दूल्हा मिलने वाला है। दूल्हा दुल्हन ही खुश नहीं है, दूल्हा से रिश्ता रखने वाले सबके सब खुश, और दुल्हन से रिश्ता रखने वाले सबके सब खुश। ये मजाजी खुशी ऐसी खुशी है बंदा बंदे को मिले, बंदा बंदी को मिले, ऐसी खुशी है, ऐसी शादी है, ये उर्स है। इस उर्स में कोई मुर्दा नहीं है, ना दूल्हा मुर्दा है, ना दुल्हन मुर्दा है, ना आने वालों में कोई मुर्दा है। शादी की महफिल में शिरकत करने के लिए कोई लाश आती है क्या? कोई जनाजा आता है क्या? नहीं, सब जिंदा हैं और सब खुश हैं। तो अब एक उर्स है, एक शादी है, एक खुशी है। किसकी खुशी है? कैसी खुशी है? बंदा रब से मिलता है, रब बंदे से मिलता है। जब अल्लाह वाला, जब वलीउल्लाह, जब एक पीर कामिल,
جب ایک ہادی برحق، جب ایک متبع رسول وصال کا وصال ہوتا ہے، جب اس کا انتقال ہوتا ہے، عام آدمی بولیں گے کہ فلاں پیر صاحب کا انتقال ہو گیا، فلاں ولی کا انتقال ہو گیا، عام آدمی بولے گا۔ عارف بولے گا فلاں ولی کا وصال ہو گیا، عالم بولے گا فلاں پیر صاحب کا وصال ہو گیا۔ وصال مرنے کو نہیں کہتے، وصال مرنے کو نہیں کہتے، وصال موت کو یاد دلانے والی چیز نہیں۔ وصال مصدر ہے، وصل یصل سے، وصل یصل سے، وصل یصل کہتے ملنے کو، پانے کو، پہنچنے کو۔ وصال کہتے ہیں ٹو ریچ، وصال کہتے ہیں ٹو میٹ، وصال کہتے ہیں ٹو میٹ ٹوگیدر۔ تو اللہ والا بظاہر انتقال کرتا ہے، لیکن اس کی موت، اس کی وفات، موت اور وفات نہیں ہوتی، انتقال نہیں ہوتا اس کا، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ وصال ہوتا ہے۔ وصال کہتے ہیں ملن کو، ملن کو۔ ملن ایک کا نہیں ہوتا، ملن دو کا ہوتا ہے۔ ملن میں دو کا ہوتا ہے، دولہا کا ملن دلہن سے، دلہن کا ملن دولہا سے، یہ ہے ملاپ، یہ ہے ملن۔ تو ملن کا کام اس وقت ہوگا واقع جب دو ہوں گے، دلہا بھی ہوگا، دلہن بھی ہوگی، تو یہ ملاپ ہے، یہ دلہا دلہن کا ملاپ ہے۔ دوست دوست سے ملے گا تو یہ دو دوستوں کا ملاپ ہے، دو دوستوں کا ملن ہے، بلا تشبیہ و تمثیل۔ اللہ والا جب اس کا انتقال ہوتا ہے، عام لفظوں میں جب اس کی وفات ہوتی ہے، تو وفات کا لمحہ اس کا مرنے کا لمحہ نہیں ہوتا، موت کا لمحہ نہیں ہوتا، اداسیوں کا لمحہ نہیں ہوتا، غموں اور دکھوں کا لمحہ نہیں ہوتا، پریشانی اور رونے دھونے کا موقع نہیں ہوتا۔ جب اللہ والا انتقال کرتا ہے، وفات پاتا ہے، تو وہ لمحہ اس کے رب سے ملاپ کا لمحہ ہوتا ہے، اس کے رب سے۔ بندہ بندی کو ملے تو کیا خوشیاں ہیں، بندہ اپنے رب سے ملے، رب اپنے بندے سے ملے، بلا تشبیہ و تمثیل۔ دلہن دلہا سے ملتی ہے، روتی ہوئی ملتی ہے، بے حد خوش ہے، اور دلہا دلہن سے ملتا ہے، غمزدہ ہوتا ہے کہ خوش ہوتا ہے، بے حد خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ والا وفات پاتا ہے تو اس کے وفات کے لمحے میں وہ بے حد خوش ہوتا ہے کہ اس کا رب اس سے ملنے والا ہے، اور رب بہت خوش ہوتا ہے کہ وہ اپنے خاص بندے سے ملنے والا ہے۔ رب بھی خوش ہے بندے سے، بندہ بھی خوش ہے رب سے۔ اسی لیے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک۔ اے نفس مطمئن، دلہا اس کے دل سے پوچھیں، کوئی پریشانی ہے؟ نہیں ہے۔ کوئی غم ہے؟ نہیں ہے۔ کوئی دکھ ہے؟ نہیں ہے۔ کوئی پچھتاوا ہے؟ نہیں ہے۔ کوئی حسرت ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ میں جس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا تھا، میں جسے اپنی دلہن بنانا چاہتا تھا، وہ آج میری منکوحہ بنے گی۔ ابھی ایجاب و قبول کا مرحلہ طے ہوگا تو وہ میری بیوی ہوگی ہمیشہ کے لیے، میں اس کا شوہر ہوں گا ہمیشہ کے لیے، وہ میرے ساتھ رہے گی مرنے تک، میں اس کے ساتھ رہوں گا آخری لمحوں تک اپنی زندگی کے۔ تو دلہا دلہن کو پاتا ہے تو مطمئن رہتا ہے، دلہن دلہا کو پاتی ہے تو مطمئن۔ تو جو بندہ رب کو پاتا ہے وہ رب کو پانے سے پہلے ہی مطمئن رہتا ہے۔ جو دل ہو جلوہ گاہے، جو دل ہو جلوہ گاہے ناز، اس میں غم نہیں ہوتا۔ جہاں سرکار ہوتے ہیں وہاں ماتم نہیں ہوتا، وہاں ماتم نہیں ہوتا۔
تو اللہ والوں کے موت کا لمحہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ زندگی بھر اللہ والا ویسی خوشی سے دو چار نہیں ہوا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اللہ والا موت سے قریب ہوتا ہے، جب موت اللہ والے سے قریب ہوتی ہے، بس چند ثانیے رہتے ہیں. ثانیہ سمجھتے ہیں آپ؟ ثانیہ کسے کہتے ہیں؟ ثانیہ کہتے ہیں سیکنڈ کو. ثانیہ یہ عربی لفظ ہے، اسی کا ایکویلنٹ ہے انگلش میں سیکنڈ، اسی کو عربی میں کہتے ہیں ثانیہ. سمجھ گئے آپ؟ منٹ کو عربی میں کہتے ہیں دقیقہ اور سیکنڈ کو کہتے ہیں ثانیہ. سمجھ گئے آپ؟ تو چند ثانیے رہتے ہیں، چند سیکنڈز رہتے ہیں اللہ والے اور اس کی وفات کے بیچ میں. اور تو اللہ صدا دیتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس. مطمئن نفس کا مطلب کیا؟ خوشیوں سے بھرے ہوئے نفس، مجھ سے ملنے کی خوشی سے بھرے ہوئے دل. اے وہ جس کا دل مجھ سے ملنے سے راضی ہے، خوش ہے، میرے ملنے کے لیے بیتاب ہے. اے وہ جو انتظار کی گھڑیاں گن رہا ہے کہ کب یہ انتظار کے لمحے ختم ہوں گے اور کب میں اپنے معبود حقیقی سے ملوں گا. اللہ فرماتا ہے اے نفس مطمئن، اے مطمئن دل رکھنے والے، ارجعی الی ربک، آجا اپنے رب کے پاس آجا. تو رب سے ملنا اتنا نہیں چاہتا جتنا تیرا رب تجھ سے ملنا چاہتا ہے. تو اپنے رب سے اتنا ملنا نہیں چاہتا، تجھے اپنے رب سے ملنے کا اتنا شوق نہیں جتنا تیرے رب کو تجھ سے ملنے کا شوق ہے. ہوتا ہے نا آپ کا بیٹا چھوٹا بیٹا ہے، آپ کا صادق کا چھوٹا بیٹا ہے، وہ بھی آتا ہے اپنے باپ سے ملنے کے شوق میں آتا ہے، لیکن وہ کتنا، اس کا دل کتنا، اس کا شوق کتنا، اس کے باپ سے محبت کتنی. وہ بھی اپنے باپ سے ملنے کے شوق میں آتا ہے. باپ اسے اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر اس کے دل میں جو شوق پیدا ہوتا ہے اسے گلے سے لگا لینے کا، یہ شوق کہاں، اس کا شوق کہاں. باپ کا شوق باپ کے اعتبار سے، بیٹے کا شوق بیٹے کے اعتبار سے. اللہ بندے سے جو ملنا چاہتا ہے وہ شوق انتہائی نہیں رکھتا. بندہ اللہ سے ملنے کا جو شوق رکھتا ہے وہ تو انتہا رکھتا ہے، ایک لمٹ ہے. دو انلمٹ اور لمٹ، انلمیٹڈ اور لمیٹڈ کیا ملاپ ہے. یہ دو شوق آپس میں مل رہے ہیں، ایک لمیٹڈ شوق، ایک انلمیٹڈ شوق. اسی طرح بندہ لمیٹڈ ہے، مولا انلمیٹڈ ہے، دونوں مل رہے ہیں. جب دونوں ملتے ہیں تو خوشی ہی خوشی ہوتی ہے. بیٹا بچھڑا ہوا بیٹا 20 سال کے بعد باپ سے آتا ہے، ملتا ہے باپ کے پاس آ کر، تو باپ کے دل کا کیا حال ہوتا ہے. تو بندہ مولا سے جب ملتا ہے تو مولا ہی جانے مولا کتنا خوش ہوتا ہے. مولا کا خوش ہونا بندے کے خوش ہونے سے یکسر ڈیفرنٹ ہے، مختلف ہے. تو بندگان خدا باہر کیف، عرس کہتے ہیں شادی کو. شادی کو شادی کیوں کہتے ہیں؟ عرس کہتے ہیں شادی کو، عرس کہتے ہیں شادی کو. اب تو میں نے سمجھا دیا دلہا دلہن کی شادی ہوتی ہے، آپ تو سمجھ گئے شادی. آپ سب شادی شدہ ہیں اللہ ماشاءاللہ. جو بچے ہیں یا ایک آدھ بالغ ہونے کے بعد بھی ایک عمر گزار دی شادی نہیں کی، 1-2-4 آدمی ہوں گے، اکثر تو شادی شدہ ہی ہوتے ہیں. اکثر تو یعنی ہم سب کا عرس ہو چکا ہے. جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب کی شادی ہو گئی نا. شادی کہتے ہیں عرس کو.
عرس کہتے ہیں شادی کو. تو سب کا عرس ہو چکا ہے. جس کی شادی ہو گئی اس کا عرس ہو چکا. شادی عرس کو کہتے ہیں, عرس شادی کو کہتے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ تو کوئی تکلیف ہوئی کیا شادی میں؟ کوئی تکلیف ہوئی؟ کوئی مر گیا؟ کوئی مرا نہیں. تو عرس میں بھی اللہ والا مرتا نہیں, اور جو اللہ والا بظاہر وفات پاتا ہے اس کا وہ عرس کا دن ہوتا ہے, شادی کا دن ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. تو عرض کر رہا تھا کہ آج عرس عامر کلیمی. 2 آدمی شادی کرتے ہیں, نکاح کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں. جی, حمید اللہ شاہ صاحب نے نکاح کیا. حمید اللہ شاہ صاحب کولاری نے, حمید اللہ شاہ عامری کولاری نے نکاح کیا. بس انہوں نے نکاح کیا, ان کا نکاح ہوا. اب بھائی جو بھی خوش ہیں. جی, بھائی جو بھی خوش ہیں, چاند بھائی بھی خوش ہیں, پورے پیرزادے خوش ہیں, سلام اللہ شاہ خوش ہیں, جتنے بھی پیر بھائی ہیں ان کو جاننے والے سب خوش ہیں. ارے بھائی, ان کو تو دلہن ملی ہے, حمید اللہ شاہ صاحب کو تو دلہن ملی ہے. تم کو کیا ملا؟ ہمیں خوشی ملی ہے. ان کو دلہن ملی ہے, ہمیں دلہن تو نہیں ملی. وہ دلہن کو پا کر خوش ہوئے ہیں, ہم ان کی خوشی سے ہم خوش ہیں, اور ان سے کچھ کم خوش نہیں, ان سے کچھ کم خوش نہیں. شیراز صاحب بول رہے ہیں کہ میں بہت خوش ہوں, حمید اللہ شاہ صاحب کی شادی ہو گئی. نواز علی شاہ بول رہے ہیں میں بہت خوش ہوں, حمید اللہ شاہ صاحب کی شادی ہو گئی. اور وہاں ہوئی جہاں وہ کرنا چاہتے تھے. صادق صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے بہت خوش ہے. سب بول رہے ہیں مجھے خوشی ہے, مجھے خوشی ہے, مجھے خوشی. تو ایک خوش ہونے والا دوسرے کو خوش کیے بغیر نہیں رہتا. ہم خوش ہیں, ہم خوش ہیں. ماں بھی بول رہی ہے حمید اللہ شاہ صاحب ہم خوش ہیں. باپ بول رہے بہت خوش ہوں میں, آج میرے بیٹے کو وہ لڑکی ملی جس سے میں اس کا نکاح کرنا چاہتا تھا. تو خوش ہونے والے دلہا دلہن اپنے رشتہ داروں کو بھی خوش کر دیتے ہیں, اپنے دوستوں کو بھی خوش کر دیتے ہیں, اپنے فرینڈ سرکل کو بھی خوش کر دیتے ہیں, حلقہ احباب کو بھی خوش, سب خوش. اب اللہ والا اس کی خوشی کیا ہے؟ رب سے ملا ہے. تو اللہ والے کے مریدین سب خوش ہیں. آج عرس کا لمحہ ہے. حمید اللہ شاہ صاحب کا نکاح ہو گیا, ابھی مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں. حمید اللہ شاہ صاحب کولاری عامری یہ مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان کا بھائی آتا, چھوٹا بھائی آگے بولتا بھیا وہ کار ہے نا, اسکوٹر ہے نا 60,000 کی ایکٹیوا, اب جو مشہور ہے نا ایکٹیوا, ہاں تو وہ مجھے دلانا بھیا. جا دلا دیں گے, جا کل دلانا. اچھا بھائی چل جا. حمید اللہ خوش ہیں اپنے بھائی کو, وہ بھی جانتا ہے آج ہی کرنا ہے طے, آج ہی مانگنا ہے. میرا بھائی بہت خوش ہے, کام نکال لو اس کا, بہت خوش ہے یہ. اور ایک بھائی آیا, بھیا وہ ہاتھ پر تمہاری گھڑی ہے نا, سسرال والوں نے دیا, مجھے دے دو. لے رے, جا رے, ایک دن بھی بننے نہیں, لے جا جا جا. 1.5 لاکھ روپے کی گھڑی ہے, چھین لی, لے لی. معلوم ہے توا گرم ہے, روٹی سیک لو. شیراز بھائی آئے, ان کو تو بس ایک ہی دھن لگی ہوئی ہے. حمید اللہ شاہ صاحب مسجد عامر کلیمی کے لیے تو تم نے دے دیا, آپ کیا دیتے ہو؟ 2 لاکھ روپے. نہیں 4 لاکھ روپے دیتے ہو بھائی. نہیں 10 لاکھ روپے دینا. بھائی 10 لاکھ روپے میں نہیں دے سکتا. نہیں تمہاری آمدنی بہت ہے, مجھے معلوم ہے. یہ مثال کے طور پر
دینا ہی دینا ہے. دیکھو بھائی جو بھی آئے ہیں تمہارے نکاح میں, دینا ہی دینا. اچھا چلو بھائی, اب کب دو گے؟ 1 مہینے کے اندر. اچھا ٹھیک ہے, جاؤ بھائی, دے دیا, جاؤ. ہاں ہے نا. تو دلہا جو بھی اس سے مانگتا ہے, اسی لیے ہم عرس میں جاتے ہیں, عرس میں جاتے غریب نواز کے. آج غریب نواز خوش ہیں اور ان سے رب خوش ہے ہمیشہ کی طرح. آج خوش ہے, آج خوشی کا دن ہے. آج مانگ لے غریب نواز سے, جو صحت مانگ لے صحت اسے مل جائے, جو درازی عمر مانگے درازی عمر مل جائے, جو کمال ایمان مانگے کمال ایمان مل جائے, جو کوئی گھر مانگے گھر مل جائے, دار مانگے دار مل جائے, کوئی فلاں دشمن دوست بن جائے دوست بن جائے, اور سب کچھ ہو جائے. غریب یہ سب چھوٹی مانگیں ہیں. کوئی گھر مانگ رہا ہے, کوئی جائیداد مانگ رہا ہے, کوئی زمین مانگ رہا ہے, کوئی کسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے. یہ سب غریب نواز کے دربار کے لائق مانگیں نہیں. یہ چھوٹی چھوٹی مانگیں ہیں, بچپن کی مانگیں ہیں. بالغ نظر ہو تو کیا مانگو, غریب نواز سے وہ مانگو جو تمہیں صرف غریب نواز ہی دے سکتے ہیں اور کوئی دے نہیں سکتا. وہ کیا ہے؟ غریب نواز کا اصل سرمایہ محمد الرسول اللہ ہیں. مانگنے والے غریب نواز سے محمد کو مانگ لے, مانگنے والے غریب نواز سے خدا کو مانگ لے. بھیک مانگو تو دو عالم کے سقی سے مانگو, بھیک مانگو تو دو عالم کے سقی سے مانگو, بھیک مانگو تو دو عالم کے سقی سے مانگو. مانگنے والوں خدا کو بھی نبی سے مانگو, مانگنے والوں خدا کو بھی نبی سے مانگو. بھیک مانگو تو دو عالم کے سقی سے مانگو, بھیک مانگو تو دو عالم کے سقی سے مانگو. مانگنے والوں خدا کو بھی نبی سے مانگو, مانگنے والوں خدا کو بھی نبی سے مانگو. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تو بندگان خدا حضور سے مانگنے والا نہیں, سنتا ہی نہیں. کیوں؟ حضور کے پاس کس چیز کی کمی ہے, کیا نہیں ہے. ان کو پیدا کیا گیا ہے دینے کے لیے, ان کا کام دینا ہے, مخلوق سے لینا نہیں. کسی مخلوق سے میرے آقا نے حقیقت میں کچھ لیا نہیں. ان کا کام دینا ہے, خدا سے لینا ہے اور مخلوق کو دینا ہے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا, عرس شادی کو کہتے ہیں, خوشی کو کہتے ہیں, خوشی کو کہتے ہیں. اور آج عرس عامر کلیمی ہے. ایک بات میں نے دیکھی, جس کی شادی ہو جاتی ہے اسے اس کے بھائی کی شادی بھی بہت اچھی لگتی ہے. معاف کریں, ایک زندگی کی حقیقت, ریالٹی, فیکٹ, حقیقت ہے, یہ سچائی ہے زندگی کی. آپ لوگ سمجھ رہے, سن رہے ہیں میری, سن رہے ہیں. جس کی شادی ہو جاتی ہے نا, صادق کی شادی ہو گئی,
اب ان کے بعد ان کے چھوٹے بھائی کی شادی ہوئی تو اس سے زیادہ یہ خوش ہیں کیونکہ ان کی شادی ہو گئی نا. اچھا ہمارے نواز علی شاہ صاحب کی شادی ہو گئی, اب ان کے دوست کی شادی ہو رہی ہے تو اس دوست سے زیادہ یہ خوش ہیں, انتظامات کر رہے ہیں. جی شیراز صاحب کا تو کوئی بھائی نہیں, اگر بھائی ہوتا تو اس کی شادی ہوتی, ان کی شادی کے بعد خوش ہوتے نا. تو جس کی شادی ہو گئی وہ اپنے دوست کی شادی سے خوش ہوتا ہے. بہت غور سے سننا, کون کون غور سے سن رہے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیں. ہاں جزاکم اللہ, اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے اور ان کو لینے والا ہاتھ نہ بنائے, دینے والا ہاتھ بنائے. تو کیا عرض کر رہا تھا, بھول گئے آپ حضرات. جس کی شادی ہو جاتی ہے نا, بچے بھی ہو جاتے ہیں, اسے معلوم ہوتا ہے اس کے بھائی کی شادی ہے تو بہت خوش, وہ اپنے بھائی کی شادی سے خوش ہے, بہن کی شادی سے خوش ہے, بھتیجے کی شادی سے خوش ہے, بھتیجی کی شادی سے خوش ہے, بھانجے کی شادی سے خوش ہے, جی دوست کی شادی سے خوش ہے, شیراز کی شادی سے خوش ہے, ہوتا ہے نا. لیکن ایک آدمی ہے 45 سال ہو گئے شادی نہیں کی, اس نے شادی نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ نہیں کر سکا. He is not fit for marriage. He cannot marry anybody, any girl. What can he do? شادی اس کی ہوئی نہیں. اب شیراز لے جا کے دھوکہ دے رہے ہیں. پاچھا ماموں, پاچھا ماموں, پاچھا ماموں, میری شادی ہے. پاچھا ماموں کی صورت جو بنتی ہے نا, انڈیا کا نقشہ سری لنکا کا نقشہ بن جاتا ہے. کیا بات ہے, عمر 25 سال, 25 سال میں شادی کر لیتا ہے. نہیں تو کیا 45 سال تک ان کی طرح بیٹھے رہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جس کی شادی نہیں ہوتی نا, وہ دوسرے کی شادی سے خوش نہیں ہوتا. سمجھ میں آیا نا؟ تو یہ جو ہے نا, یہ منہم جو ہے نا, ان میں کسی کا عرس نہیں ہوا. یہ بولتے عرس کرنا بدعت ہے. اچھا سمجھ میں آ گئی بات. نہ آپ کی شادی ہوئی, نہ آپ کے والد کی شادی ہوئی, جی خوشی نہیں. شادی ہوئی بھی تو شادی میں خوشی نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ جس کی شادی ہوتی ہے اور صحیح معنوں میں شادی ہوتی ہے, وہ دوسرے کی شادی سے خوش ہوتا ہے. اس کا کام ہی شادی کرنا. میری تو شادی ہو گئی, میرے چھوٹے بھائی کی شادی کروں گا. میری تو شادی ہو گئی, بھانجے کی شادی کرنا ہے. میری تو شادی ہو گئی, بھتیجے کو رشتہ لگانا ہے. میری تو شادی ہو گئی, بھتیجی کو اچھا رشتہ لگانا ہے. یہی کام ہے اس کا. اپنے پاس دولت ہے تو بھانجی کی شادی کرا دیتا ہے. بہن کو بولتا تو نہیں خرچہ کرنا, میں کروں گا. ارے بہن کے پاس بھی ہے, نہیں میں کروں گا, میری بھانجی, میری محبت ہے, میں کروں گا, تو ایک پیسہ نہیں خرچ کرنا میری بھانجی کی, تیری بیٹی کی شادی میں. ہوتا ہے نا. تو معلوم یہ ہوا جو شادی سے خوش ہوتا ہے وہ دوسروں کی شادی سے بھی خوش ہوتا ہے. ان کی شادی بھی نہیں ہوئی, اگر ہوئی بھی تو ان کی پریشانی بڑھا گئی شادی, تو یہ دوسروں کی شادی سے خوش نہیں. تو بندگان خدا, اللہ والے زندگی میں بھی ہمیں خوش کرتے ہیں. زندگی میں بھی خوش کرتے ہیں. جی بیمار گیا, ہاتھ اٹھا دیے, مولا بیماری اچھی کر دے, اچھا ہو گیا.
خوش کر دیا نہیں کر دیا؟ غریب گیا، سرکار بہت غریب ہوں سرکار، بچے زیادہ ہیں، کثیر العیال ہوں، بیوی کا نفقہ ادا نہیں کر سکتا، بچوں کا نفقہ ادا نہیں کر سکتا، جا تو مالدار ہو جائے گا، جا مالدار ہو گیا۔ خوش کر دیا نہیں کر دیا؟ اللہ والوں کا کام زندگی میں بھی خوش کرنا، پس وفات بھی، وصال کے بعد بھی ان کا کام خوش کرنا ہی خوش کرنا ہے۔ تو بندگان خدا، عرس میں اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ خوش کرتے ہیں۔ جو عرس میں جاتا ہے ان سے مانگتا ہے وہ اسے عطا کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے عطا کرتے ہیں، اور جو عطا کرتے ہیں وہ اللہ کا دیا ہوا عطا کرتے ہیں، اللہ کی ذاتی ملکیت عطا کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے عطا کرتے ہیں۔ تو بندگان خدا، جب یہ بات معلوم ہوئی تو نہیں، بندے عطا نہیں کر سکتے، بندے عطا نہیں کر سکتے، بندے عطا، بندے دے نہیں سکتے۔ پھر یہ آیت کیا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ، قرآن ہے، جو رسول تمہیں دے وہ لے لو۔ رسول کو دینے والا اللہ فرما رہا ہے قرآن حکیم میں، ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول تمہیں جو دے وہ لے لو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ رسول دینے والا ہے، رسول، اور پھر اللہ کے سوائے کوئی نہیں دے سکتا، اللہ کے سوائے کوئی نہیں دے سکتا۔ ہائے ہائے، والضحى واللیل اذا سجا، والضحى واللیل اذا سجا، کیا مطلب؟ اے مصطفیٰ، تمہارے چاند جیسے چہرے کی قسم، واللیل، تمہاری اندھیری رات جیسی سیاہ زلفوں کی قسم، والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا، تمہارے رب نے ایک لمحے کے لیے بھی تمہیں چھوڑا نہیں۔ تم اپنے رب کو اتنے محبوب ہو، اتنے عزیز ہو، اتنے پیارے ہو، ما ودعك ربك، تمہارے رب نے تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی چھوڑا نہیں۔ اور کیوں نہیں چھوڑا؟ حضور کی ربوبیت میں، یہ علمی بات کر رہا ہوں، تصوف کی بات کر رہا ہوں، خانخواہ کی بات کر رہا ہوں، سلام اللہ شاہ صاحب کی نظر ہے۔ ما ودعك ربك وما خلا، اے مصطفیٰ، تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں، تمہیں چھوڑا نہیں۔ کیوں چھوڑا نہیں؟ ایسا حسین چھوڑنے کے قابل ہے؟ ایسا محبوب تیرے جیسا چاند جیسا چہرہ رکھنے والا، نہ تیرے چہرے جیسا کسی کا چہرہ، کسی مخلوق کا چہرہ، نہ تیری زلفوں کی طرح کسی کی زلفیں، کسی مخلوق کی زلفیں، نہ تیرے محب کہ جیسا کسی کا محب، نہ تیرے چاہنے والے، کیونکہ سب مخلوق کے محبوب ہیں، تو خدا کا محبوب ہے۔ حضور کے چہرے کی قسم اٹھائی، حضور کے زلفوں کی قسم یاد فرمائی، اس کے بعد فرما رہا ہے ما ودعک ربک، ایسے حسین سے اس کا رب، اس کا محب چھوڑ دے گا اسے؟ ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ ما ودعک ربک وما خلا، اور اے محبوب تجھ سے تیرا رب بیزار بھی نہیں ہوا، بیزار بھی نہیں ہوا۔ جس کا حسن گھٹے اس معشوق کا عاشق اس سے بیزار ہو جاتا ہے۔ آوازیں بہت کم ہیں، دیکھو اب یہاں دیکھو، یہ داد ہے، سمجھنے کے بعد بول رہے ہیں۔ اچھا تو کیا عرض کر رہا تھا؟ یہ سب چھوڑو،
طریقت میں یہ کہاں سے، یہ نام و نمود کی خواہش کہاں سے لا گئی؟ کہاں سے یہ گروپ بندیاں، کہاں سے یہ سب چیزیں؟ چھوڑو ان باتوں کو. جب تک ان باتوں سے تم توبہ نہیں کرو گے، رب سے قریب ہرگز 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 نہیں ہو سکتے. یہ سب گندگیاں ہیں، نجاستیں ہیں، نکالو. علم حاصل کرو. کیا کرنا ہے جب معلوم ہوگا، تب کہ تم کو علم حاصل ہوگا. علم حاصل ہوگا شریعت کا، طریقت کا، آداب کا. علم والوں سے تم کو نفرت. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ وہ آواز ہی الگ ہوتی ہے. کہنے والا کچھ کہے یا نہ کہے، وہ بس چپ بھی بیٹھے تھے. یہ سب چھوڑو. یہ جو تم کر رہے ہو یہ گناہ ہے، گناہ ہے. چھوڑو. بولنا میرا کام ہے، میں حق گوئی سے پیچھے ہٹنے والا نہیں، 1 انچ پیچھے ہٹنے والا نہیں اپنے موقف سے. تم میرا استقبال کرو گرم جوشی سے یا نہ کرو. بات سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تا دم زیست حق گوئی کا دامن میں نہ چھوڑوں اپنے ہاتھ سے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں. تو کیا یہ غلط بات ہے. تم کو سمجھنا چاہیے کہ للہیت کسے کہتے ہیں، کون حق کی رضا چاہتا ہے اور کون شہرت چاہتا ہے، روپیہ چاہتا ہے، پیسہ چاہتا ہے، نام چاہتا ہے، اقتدار چاہتا ہے. دین کا اصلی چہرہ تمہارے سامنے آنا چاہیے. سبحان اللہ. دین تم نے سیکھا ہوتا نا تو ایسا نہ کرتے. ہر مرتبہ از وجود حکم دارد، گر حفظ مراتب نہ کنی زندی خیز. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ جو تمہیں صحیح شریعت، صحیح طریقت، صحیح حقیقت، صحیح معرفت بتائے، اسے اپنا رہبر اور گائیڈ اور پیشوا مانو. بات سمجھ میں آئے؟ کویک ہے، کوالیفائیڈ ڈاکٹر ہے. آپ کو معلوم ہے یہ کویک ہے، یہ کوالیفائیڈ ہے. یہاں تو آپ ہوشیار ہیں اور دین میں بولے بھالے. یہ نہیں. العاقل تکفیہ الاشارہ، عاقل کو اشارہ کافی ہے. تو کیا عرض کرا تھا؟ بھول گیا آپ حضرات؟ کون عالم ہے؟ علماء بتائیں گے، جہلا نہیں بتائیں گے. کون عارف ہے؟ عرفاء بتائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو خیر کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گیا آپ حضرات. والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك اللہ نہیں، یہاں اللہ کا نام نہیں ہے، ربو کا. اے محبوب، تمہارے رب نے تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں. تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں. کیوں؟ زمین کی ربوبیت کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ محمد الرسول اللہ کی بھی ربوبیت کرے. آسمان کی ربوبیت کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ محمد الرسول اللہ کی بھی ربوبیت کرے. چاند کی ربوبیت کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ محمد الرسول اللہ کی بھی ربوبیت کرے. ایک محمد الرسول اللہ کی ربوبیت اگر نہ ہو تو نہ زمین کی ربوبیت ہو، نہ آسمان کی ربوبیت ہو، نہ شمس کی ربوبیت ہو، نہ قمر کی ربوبیت ہو. ایک محمد الرسول اللہ کی ربوبیت اسی وقت مکمل ہوگی، اسی وقت ہوگی جبکہ محمد الرسول اللہ کے نور سے بنے ہوئے جتنے بھی ہیں، جتنی بھی چیزیں محمد الرسول اللہ کے نور سے بنی ہوئی ہیں، ان سب کی ربوبیت اللہ کرے گا تو ہی محمد الرسول اللہ کی ایک ربوبیت ہوگی.
اسی لیے بار بار کہہ رہا ہے میرا ہر کام اے محبوب تیری ربوبیت ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے مصطفیٰ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ سمجھ میں نہیں آئی بات آپ کے؟ میرے ساتھ ہمیشہ رہنا، مجھ سے پوچھتے رہنا، سیکھتے رہنا، یہ کیا وہ کیا یہ کیا وہ کیا یہ کیا، تب سمجھ میں آئے گا آپ کو. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے مصطفیٰ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ان کو تباہ کر دیا. ہاتھی والوں کو تباہ کرنا مصطفیٰ کی ربوبیت ہے. اسی لیے بار بار رب کا بول رہا ہے. اللہ کا ہر فعل حضور کی ربوبیت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ کو یہ معلوم ہے کیا ربوبیت کسے کہتے ہیں؟ معلوم نہیں. پھر کیا معلوم ہے؟ کس بنیاد پر آپ ہدایت دے رہے ہیں لوگوں کو؟ ربوبیت کسے کہتے ہیں؟ ربوبیت کام ہے رب کا. ربوبیت نواز علی شاہ صاحب ٹیچر ہیں. ہی از اے ٹیچر. ان کا کام کیا ہے؟ ٹیچنگ. مثال کے طور پر شیراز کیا ہیں؟ شیراز ایک ٹیلر ہیں. ٹیلر سمجھتے ہیں؟ ٹیلر. ان کا کام کیا ہے؟ ٹیلرنگ، سینا، کپڑے سینا، بلا تشبیہ و تمثیل. اللہ رب ہے، اس کا کام کیا ہے؟ ربوبیت کرنا. ربوبیت کسے کہتے ہیں؟ داد دے رہے ہیں. ربوبیت کسے کہتے ہیں معلوم نہیں. لوگوں کے بارے میں فیصلے کر رہے ہیں، جج کر رہے ہیں کہ کون کیا ہے، کون کیا تھا، کس کا کون کتنے پانی میں ہے، کس کا کیا مقام ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ ربوبیت کسے کہتے ہیں؟ رب کسے کہتے ہیں؟ ربوبیت رب کا کام ہے. رب کیا کام کرتا ہے؟ ربوبیت کرتا ہے. ربوبیت کسے کہتے ہیں؟ شے ناقص کو یعنی ناقص اور ادھوری چیز کو تدریجاً یعنی تھوڑا 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 کر کے کامل اور پرفیکٹ بنانا. امپرفیکٹ چیز کو، میں انگریزی کا بھی سہارا لے رہا ہوں. اگر انگریزی آپ جانتے، کنڑ میں نہیں جانتا، واٹ کین آئی ڈو. نواز علی شاہ صاحب کنڑ کے ماہر ہیں، وہ بتا دیں کیا ہے. امپرفیکٹ چیز کو، ادھوری چیز کو، ناتمام چیز کو، جو کمپلیٹ نہیں ہے، اس چیز کو ذرا 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 کر کے پرفیکٹ اور کامل اور مکمل بنانا، یہ ہے رب کا کام. مثال، آپ جب پیدا ہوئے، آپ سب بیٹھے نا، جب آپ پیدا ہوئے تو کیسے تھے؟ پرفیکٹ تھے؟ کمزور تھے، ناتوان تھے، تو ادھورے تھے. عقل بھی کا ناتمام تھی، مکمل نہیں تھی، کمزور تھے. تین سال کے ہوئے ذرا طاقتور ہوئے، 5 سال کے ہوئے ذرا طاقتور ہوئے، 10 سال کے ہوئے طاقتور ہوئے، 15 سال کے ہوئے جوان ہو گئے. تو یہ پہلے دن کے بچے کو 15 سال کا نوجوان خوبصورت کس نے بنایا؟ رب نے بنایا. ذرا 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 بول کر اس کی کمزوری کو، اس کے نقص کو، اس کی کمی کو، اس کی خامی کو خوبی میں بدلا، کمال میں بدلا. یہ کام ہے رب کا. یہ کام ہے. اور رب ایک کی ربوبیت کرنے کے لیے سب کی ربوبیت کرتا ہے. کیسے؟ وہ ایک کی ربوبیت کون ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ. اس کی ربوبیت کرنے کے لیے اب آپ بولیں گے ہم تو ناقص سے کامل ہوئے.
ادھورے سے پورے ہوئے، مکمل ہوئے۔ حضور کی شان یہ نہیں، حضور کی شان یہ نہیں، وہ اپنے تخلیق کے پہلے مرحلے میں، پہلے لمحے میں ہی مکمل ہیں۔ ہمارا نقص، کمی، ہم کمی سے کمال کی طرف جاتے ہیں۔ حضور انتہائی کمال پر ہی پیدا ہوئے، پر ہی پیدا ہوئے۔ اب اس کے بعد اس کمال میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس کمال میں اضافہ۔ اور ایک مثال سے سمجھاؤں گا، آپ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں گے۔ ایک آدمی ہے جس کے پاس 50 کروڑ روپے ہیں۔ ایک آدمی ہے جس کے پاس 50 کروڑ روپے ہیں۔ وہ آدمی نچلی سطح کا آدمی ہے، غریب آدمی ہے، اسے غریب بولیں گے، مسکین بولیں گے، فقیر بولیں گے، یا اسے جس کے پاس 50 کروڑ روپے ہیں، جو 50 کروڑ کا مالک ہے، اس آدمی کو کیا مڈل کلاس پیپل میں شمار کریں گے؟ دو آدمی بولتے ہیں۔ جس کے پاس 50 کروڑ ہیں اسے آپ مڈل کلاس کا آدمی بولیں گے؟ نہیں، مالدار۔ تو جس کے پاس 50 کروڑ ہیں وہ بھی مالدار۔ اب اس نے، وہ اپنے باپ، اس کا باپ 50 کروڑ کا مالک، یہ بھی بیٹا 50 کروڑ کا مالک۔ اب اس نے کہا کہ میرا باپ تو بوڑھا ہو گیا ہے، اب مجھے کمانا ہے۔ 50 کروڑ جو میرے پاس ہیں وہ میرے باپ کی محنت کا نتیجہ، اب میں کیا محنت کروں؟ اب اس نے ترقی کی، اس نے ایک کاروبار نیا شروع کیا۔ 5 سال میں اس نے 250 کروڑ کما لیے۔ اب اس کے پاس کتنی دولت آ گئی؟ تو یہ 50 سے جو 250 کروڑ کا مالک بنے، یعنی 300 کروڑ کا مالک بنا ہے۔ یہ غریب سے مالدار بنا یا مالدار سے بڑا مالدار بنتا گیا؟ تو ہماری ربوبیت اللہ کرتا ہے، ہم کو ناقص سے کامل کرتا ہے۔ ہم کچھ بھی نہیں تھے جب پیدا ہوئے، ہم کو سب کچھ کیا۔ هو الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ هو الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ وہی ہے اللہ۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا۔ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا۔ کس حالت میں نکالا؟ لا تعلمون شیئا۔ تمہیں اس حالت میں اس حالت میں اس نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا کہ تمہیں کچھ بھی نہیں معلوم تھا۔ جب ہم پیدا ہوئے ہم کو کچھ معلوم تھا کہ یہ میری اماں ہے، یہ بابا ہے، یہ دادا ہے، یہ چچا ہے، یہ تایا ہے، یہ نانی ہے، یہ دادی ہے، یہ روڈ ہے، یہ طوطا ہے، یہ بلی ہے، یہ گدھا ہے، یہ شیر ہے، یہ غلاظت ہے، یہ نجاست ہے، یہ پانی ہے، یہ پانی ناپاک پانی ہے، پاک، کچھ معلوم تھا؟ کچھ۔ یہ استاد ہے، یہ پیر ہے، یہ ولی ہے، یہ ولی کا مزار ہے، کچھ معلوم تھا جب پیدا ہوا بچہ؟ هو الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا فجعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم جب پیدا ہوئے کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اب اس دنیا میں آ کر تم اس دنیا سے علم حاصل کرو، اس لیے تمہارے لیے اللہ نے کیا بنائے؟ فجعل لکم السمع، کان دیے تاکہ سنو اور علم حاصل کرو، آنکھیں دی تاکہ دیکھو اور علم حاصل کرو، والافئدہ، دماغ دیا، دل دیا تاکہ سمجھو۔ تو ہم کچھ بھی نہیں رکھتے تھے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے، ہم کو بہت کچھ دیا، ہم کو ناقص سے کامل کیا۔
وہ کمال سے اور بڑے کمال کی طرف جا رہے ہیں. جیسے میں نے مثال دیا نا, 50 کروڑ کا مالک محنت کر کے 100 کروڑ کا مالک بن گیا, پھر محنت کر کے 150 کا, تو یہ مالدار سے بڑا مالدار بنتا جا رہا ہے. یہ ایک ہے جو فقیر سے مالدار بنا ہے. تو حضور اپنی زندگی, اپنی حیات مقدسہ کے پہلے لمحے میں ہی تمام مخلوقات سے زیادہ کمالات کو لے کے موجود ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالی حضور کی ربوبیت کرنا چاہتا ہے. حضور کو کیا کام دیا ہے اللہ نے؟ حضور کو اللہ نے کیا کام دیا ہے؟ اللہ سے لینا, بندوں کو دینا. اللہ سے لینا یہ کس سے ثابت ہے؟ بخاری شریف کی حدیث, انما انا خاسم واللہ یعطی, میں اللہ سے لے کے بندوں کو دینے والا. اب حضور کا یہ کام کب ہوگا؟ حضور کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے اس کی جو ضرورتیں ہیں وہ سب ضرورتوں کو پورا کرنے والی دولت حضور کے ہاتھ میں دینا اللہ. جب حضور کی ربوبیت ہوگی, آدم کو نبوت اللہ سے لے کے حضور دے رہے ہیں, شیش کو نبوت اللہ سے لے کر شیش کو دے رہے ہیں. کون؟ حضور دے رہے ہیں. حضرت ابراہیم کو خلت, نبوت اور رسالت اللہ سے لے کر ابراہیم علیہ السلام کو دے رہے ہیں. ایسا اللہ نے حضور کو بنایا ہے, سب کچھ تمام مخلوقات کو اللہ سے لے کر دینے والا. تو حضور اللہ سے لیتے رہیں, مخلوقات کو دیتے رہیں ان کی ضرورت کی چیزیں, تو حضور کی یہ ربوبیت ہوتی ہے. اسی لیے ہر جگہ اللہ رب کا بولتا رہا, یعنی کائنات جو میں چلا رہا ہوں, اس کائنات کی ہر چیز کو میں ہر ضرورت کی چیز جو دے رہا ہوں تمہاری ربوبیت کے لیے دے رہا ہوں. بڑی علمی بات ہے, سمجھے نہ سمجھے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اسی لیے فرمایا ما ودعک ربک, تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں. اگر تمہیں چھوڑ دیتا تو چاند موجود نہ رہتا, تمہیں چھوڑ دیتا تو ستارہ موجود نہ رہتا, تمہیں چھوڑ دیتا تو زمین برباد ہو جاتی. زمین موجود نہ, زمین تم سے لے رہی ہے, دے رہی ہے. خدا سے زمین کو جو چیزیں ضروری ہیں وہ لے رہے ہو, زمین کو دے رہے ہو. زمین موجود ہے, سورج موجود ہے, چاند موجود ہے, آسمان موجود ہے, امتیں موجود ہیں, دنیا موجود ہے, تہذیبیں موجود ہیں, تمدن موجود ہے, علم موجود ہے, عمل موجود ہے, تقویٰ موجود ہے, انسانات موجود ہیں, حیوانات موجود ہیں, نباتات موجود ہیں. تو تمہارے رب نے تمہیں کہاں چھوڑا؟ تمہیں چھوڑ دیتا تو یہ دنیا برباد ہو جاتی, موجود ہی نہ رہتی, ختم ہو جاتی. جیسے دوستو شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی, شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی. بچوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ سمجھانے کے لیے کیا ہوتا حال؟ بیوی کو بھی چھوڑ دیا. ما ودعک ربک, اے مصطفیٰ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں. اب حضور کی ربوبیت کیسے کرتا ہے اللہ وہی بتا دیا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, ہر لمحہ آنے والا گزرے ہوئے لمحے سے تمہارے لیے بہتر. معراج ہوئی, حضور کو معراج ہوئی, حضور کو معراج ہوئی, حضور کو معراج ہوئی ہو کر کتنے سال ہوئے معلوم؟ 11 نبوی میں معراج ہوئی. اعلان نبوت حضور نے فرمایا, اس کے بعد 11ویں سال کیا ہوئی؟ معراج ہوئی. اب 1400 یہ ہجرت, معراج ہجرت سے پہلے ہوئی, معراج ہجرت سے پہلے ہوئی.
ہجرت ہو کر کتنے سال ہوئے معلوم؟ کیلنڈر دیکھو، ہجرت ہو کر 1440 پر 4 سال۔ کب تک میں تقریر کا سلسلہ جاری رکھوں؟ میں اگر 10 بجے تک بولوں تو سننے والے کتنے ہوں گے؟ جزاک اللہ، اللہ ان سب ہاتھوں کو سلامت رکھے، خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے، دینے والا ہاتھ بنائے، جزاک ہر بیماری سے محفوظ رکھے۔ یہ ہاتھ جس جسم میں لگے ہوئے ہیں وہ جسم کو بھی ہر بیماری سے اللہ محفوظ رکھے، ان کے گھر والوں کو بھی محفوظ رکھے، ماں باپ کو بھی محفوظ رکھے۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سجدہ غوث اعظم، سجدہ غوث اعظم، علی رسول، میدان عامر پیا۔ آج بہت سے لوگ بولنے لگے ہیں ہم کو دین سے مطلب ہے، دین سے مطلب ہے، سین سے مطلب نہیں۔ یہ ایک نیا شروع ہوا ہے، نیا، ہم کو دین سے مطلب ہے، سین سے مطلب نہیں۔ سین بولے تو سید، ہم کو سادات سے کیا لینا دینا، ہم کو دین سے مطلب ہے۔ رے سادات ہی نے دین تجھ تک پہنچایا ہے۔ کسی کافر کی آل سے نفرت نہیں، کسی حکمران کے بیٹے کی جے جے کار ہو تو غصہ نہیں آتا۔ آل رسول زندہ باد بولے تو سننے اسے جلتا ہے۔ تیرا کیا جاتا ہے بھائی؟ اللہ نے آل رسول کو عزت دی ہے، رسول آل رسول کے ہیں با۔ تیرے مرنے کے بعد تیری دولت تیرے بیٹے کی ہے نا؟ ہاں، رسول اللہ کی سب، رسول اللہ کی محبتیں آل رسول کے حصے میں آئی ہیں۔ یہ میں نے دیکھا کئی مرتبہ آل رسول، شہزادہ غوث اعظم، سید السادات بولتے۔ اگر آپ بھی سید ہوتے تو تب چڑھتے، تب خوش ہوتے۔ رسول اللہ دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ حاضر و ناظر ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ میرے فرزند کی تعریف ہو رہی ہے، سید ہے، سید کو سید کہا جا رہا ہے، تو کون خوش ہو رہا ہے، کون غمزدہ؟ میں سب کو دیکھا نہیں، رسول اللہ سب کو دیکھ چکے۔ وہ تو صورتوں ہی کو نہیں دیکھتے، دلوں کا حال جانتے ہیں۔ آل رسول ہی کی بدولت یہ امن و امان ہے، ورنہ کفر جو ہے تمہیں مٹھا کے پیس کے رکھ دینے پر تلا ہوا، لیکن تم برابر اپنا وجود برقرار۔ کچھ بات ہے، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری، برسوں رہا ہے دشمن دورے زماں ہمارا، ہم کو جتنا کچلا جاتا ہے ہم اتنے ہی طاقتور ہوتے ہیں، ہم کو جتنا دبایا جاتا ہے ہم اتنا ہی ابھرتے ہیں، ہم کو جتنا مٹایا جاتا ہے ہم اتنے ہی باقی رہتے ہیں۔ ہمیں مٹانے کی کوشش کرنے والے ہماری بقا کا سبب مہیا کرتے ہیں۔ بقا تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب۔ عقاب سمجھتے ہیں آپ؟ پرندہ، شاہین جسے کہتے ہیں، وہ طوفانی ہوا میں، طوفانی ہوا کے مخالف سمت ہوتا ہے، طوفان اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں مخالف ہوا چل رہی ہے لیکن تو عقاب ہے، ایسا پرندہ ہے، یہ مخالف ہوا تجھے تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری،
صدیوں رہا ہے دشمن دورے زماں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ تو عرض کر رہا تھا، عرض کیا کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ، معراج ہو کر آج کتنے سال ہوئے با؟ 1444 سال ہو گئے، 44واں چل رہا ہے، 1443 ایئرز گزر گئے۔ مجھے احساس ہے کہ کھانا بھی ہے، تو کیا عرض کر رہا تھا، یہ اور یہ لنگر ہے، یہ کھانا نہیں، تبرک ہے۔ یہ یہاں امیر اور غریب کا فرق نہیں ہے، سب کو کھانا ہے۔ اللہ والے بھی کھلاتے ہیں کس شان سے۔ فقیر گیا کسی آدمی کے گھر پر، اس نے کھانا دیا، لے کے آ رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ فلاں گھر میں اسے بھیک دیے، یہ کھانا لے کے جا رہا ہے، اللہ والے کے لنگر سے پھٹلم بن کے لے کے جا رہا ہے فقیر۔ کیا بھائی؟ نیاز بھائی، عامر پیا کی نیاز بھائی ہے، دیا بھی اور ذلیل کر کے نہیں دیا۔ نیاز تبرک بھائی، تبرک بھائی، اور ہاتھ میں بھی ہے، اس کی بیوی، اس کے بچوں کے لیے بھی ہے، تبرک تبرک ہے، تبرک۔ میں بھکاری نہیں ہوں، میں تبرک لے کے جا رہا ہوں۔ دنیا والا دیتا ہے، عام آدمی دیتا ہے تو لینے والے کو ذلت، اللہ والے دیتے ہیں۔ حالانکہ فقیر ہے، اس کے گھر میں کھانا نہیں ہے، ایک مالدار بھی لے کے جا رہا ہے، تبرک بھائی آپ بھی جاؤ تبرک لے لو، مالدار بھی لے کے جا رہا ہے، یہ فقیر بھی لے کے جا رہا ہے، تبرک لے رہا ہے، نیاز بڑھ رہا ہے، نیاز جاؤ۔ کیا بات ہے۔ اب جس کے مقدر میں کھانا نہیں ہے، بھوکا مرنا ہے، وہ نیاز نہیں ہونا، عرس نہیں ہونا، تو کہیں کو ہونا، عرس کی نہیں ہونا، حضور کے زمانے میں نہیں تھا، تو بھی حضور کے زمانے میں نہیں تھا نا۔ کیا بات ہے یہ۔ ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا حضرات؟ معراج ہو کر آج کتنے سال ہوئے؟ 1440 پر 4 سے زیادہ ہو گئے۔ اللہ تو حضور سے فرما رہا ہے، اے محبوب تمہاری گزری ہوئی ساتھ، گزری ہوئی گھڑی سے آنے والی گھڑی بہتر۔ تو معراج ہونے کے بعد کتنی گھڑیاں گزری ہیں، معراج سے بڑے کمالات حضور کو ملتے گئے۔ معراج میں جا کر جو بلندی پائی حضور نے، اس سے اللہ ہی جانے کتنی بلندیاں زیادہ حضور کو مل چکی ہیں۔ ان کی زندگی کا سفر ہی سفر معراج ہے، وہ ہمیشہ معراج میں ہیں۔ وہ کیسی معراج ہے کہ ان کی گزری ہوئی ساتھ میں وہ جتنے مقام پر تھے، اس سے آنے والی ساتھ میں اس سے بلند ہے۔ اور یہ دیکھیے حضور کی شان، دیکھیے حضور کی شان، دیکھیے ہائے ہائے، عرس عامر کلیمی ہے، شان مصطفیٰ بیان ہو رہی ہے۔ ہاں، مظہر کی شان، مظہر کی تو شان ہے، مظہر کی تو شان۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، حضور کی شان دیکھیے۔ حضور کا کام کیا ہے؟ وجود ان کو ملا تو امت میں تقسیم کیا وجود۔ ان کو جو چیز اللہ دیتا ہے اس چیز کا صدقہ امت کو بھی دیتے۔ ان کو حیات ملی، حیات تو اب میں تقسیم کی۔ ان کو علم ملا، علم سب کو تقسیم کیا۔ ان کو کیا شان ملی؟ ہر آنے والی گھڑی ان کی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر۔ اب جو اولیاء ان کا دامن تھام چکے، غوث اعظم
800 سال پہلے جس حالت میں تھے اب بھی اسی مقام پر ہے. نہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. حضور کو یہ مقامات مل رہے ہیں. حضور کیا کہتے ہیں؟ یہ مقامات مجھے ملیں تو میں اپنے غوث کو بھی دوں گا, خواجہ کو بھی دوں گا, صدیق کو بھی دوں گا, عثمان کو بھی دوں گا, علی کو بھی دوں گا, فاروق کو بھی دوں گا. تو صحابہ ان کے مقامات بھی ہر لمحہ بڑھتے جا رہے ہیں. حضور کے ساتھ رہنے, حضور کے دامن کو تھامے رہنے کی وجہ سے حضور اپنے اعتبار سے بڑھ رہے ہیں. صدیق اکبر اپنے اعتبار سے بڑھ رہے ہیں, فاروق اعظم اپنے اعتبار سے بڑھ رہے ہیں. صادق بادشاہ بیٹھ گئے, میں جا کے بیٹھ گیا پلین میں. ہم تو اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں. پلین میں صادق مولا بیٹھے, میں بھی بیٹھ گیا, نواز علی بھی بیٹھ گئے ہیں, حمید اللہ شاہ صاحب بھی بیٹھ گئے, شہاب الدین بھی بیٹھ گئے. پلین میں اجمیر جا رہے ہیں بنگلور سے, پلین میں بیٹھ گئے. پلین ہم تو اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں. پلین کہاں جا کو پہنچی, وہاں جا کو پہنچ گئے. اور اعلان کر رہا, دیکھیے پیسنجرز غور کیجئے کہ پلین جو ہے اجمیر کے ہوائی اڈے پر, اجمیر کا ہوائی اڈہ ہے نہیں ہے, ہاں جے پور کے ہوائی اڈے پر لینڈ کر رہی ہے ابھی تھوڑے سیکنڈز میں. اب جا کے اترے تو کیا ہے, وہ چڑھے تھے دیون ہلی میں بیٹھے تھے, وہاں دیون ہلی تھا, ہم بیٹھے ہی رہے. کہاں گئے؟ جے پور. کیسے پہنچے؟ ہم چلے نہیں, چلنے والے کو پکڑ لیے. سمجھے نا. تو اولیاء اللہ جہاں مصطفیٰ ہیں وہاں جا رہے ہیں, جہاں مصطفیٰ ہیں وہاں جا رہے ہیں. کیوں نہیں جا سکتے؟ نالین کا قصہ نہیں سنا تم نے؟ نالین کا قصہ نہیں سنا تم نے؟ ہاں, نالین حضور کے, نالین حضور. ام ہانی کے گھر سے نکلے, نالین قدم میں ہیں. پورا سفر معراج نالین کے ساتھ ہوا ہے, پورا سفر معراج نالین کے ساتھ ہوا ہے. میں ثابت کرنے کے لیے دلائل رکھتا ہوں, کتابیں ہیں موجود. ہے عرش کی زینت پیارے نبی نالین تیرے, نالین تیرے. ہے عرش کی زینت پیارے نبی نالین تیرے, نالین تیرے, نالین تیرے. ہمارے سب پیروں نے بتایا سفر معراج میں حضور کے قدموں سے وابستہ حضور کے نالین تھے. نہیں تھے بولنے والوں میں ہم نہیں ہیں, ہمارے پاس دلائل ہیں. نالین انسان کیا, حضور کے منور, حضور کے مبارک جوتے, بے مثل جوتے, بے نظیر جوتے, بے مثل حضور, ان کے نالین بھی بے مثل ہیں. معراج نالین کیوں پہن کے گئے؟ میں یہ بات کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں. نالین کیوں پہن کے گئے؟ نالین کیوں پہن کے گئے؟ اس لیے پہن کے گئے کہ لوگ جسمانی معراج کا انکار کرنے والے پیدا ہوں گے. جسمانی, روحانی معراج ہوئی. روحانی معراج تو حضور کے غلاموں کو بھی ہوئی رہے. روح مال جسم کو, روح مال جسد کو عبد کہتے ہیں. تو حضور کی روحانی معراج بھی ہوئی وہ معراج, اور حضور کی جسمانی معراج بھی. جسمانی معراج کا انکار کرنے والے پیدا ہوں گے, اللہ جانتا تھا. اس لیے حضور کو حکم دیا نالین پہن کے چلو, تاکہ معلوم ہو جائے کہ نالین روح نہیں پہنتی, نالین جسم پہنتا ہے. نالین پہن کے عرش پر گئے. بات سمجھ میں آئے؟ اس کی دیوار کے سائے میں کھڑا ہوں میں بھی. میں نے ایک شعر کہا تھا 5-6 سال پہلے, 5-6 سال ہو گئے غالباً, ہمارے نواز علی شاہ صاحب جانتے ہیں. اس کی دیوار کے سائے میں کھڑا ہوں میں بھی,
جس کی نالین بنی عرش کی دستار رضا. میں اسی نبی کے دیوار کے سائے میں کھڑا ہوں مدینہ منورہ میں، جس کے نالین، جس کے مبارک جوتے عرش کی دستار بنے، عرش کی پگڑی بنے، عرش کا امامہ بنے. ہمیں نہیں مانتے، نہ کو مانو، ہمیں مانتے ہیں، ہمارے پیرا مانتے ہیں، ہمارے امامہ مانتے ہیں، ہمارے علماء مانتے ہیں. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ ہے عرش کی زینت پیارے نبی، نالین تیرے، نالین تیرے. حضور ام ہانی کے گھر سے نکلے، خانہ کعبہ میں پہنچے، نالین. بیت المقدس میں پہنچے، نالین. جہاں حضور جا رہے ہیں نالین بھی جا رہی ہے. پہلے آسمان پر پہنچے، نالین قدموں میں. دوسرے آسمان پر پہنچے، نالین قدموں میں. تیسرے آسمان پر پہنچے، نالین قدموں میں. چوتھے آسمان پر پہنچے، نالین قدموں میں. حضور اپنے مراتب سے سفر طے کر رہے ہیں. نالین حضور کے نالین بن کے وہاں جا رہی ہے جہاں حضور جا رہے ہیں. اس کے بعد ایک منزل آئی، سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا وہاں کے جبریل نے کہا اگر یک سرے موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزد پرم. اگر یا رسول اللہ میں یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اگر میں لو دنوت انملتن لحترقت اجنحتی، اگر میں یہاں سے ایک انگل بھی آگے بڑھوں گا، یہ کنچ بھی آگے اس جگہ سے بڑھوں گا تو میرے نورانی پر جل جائیں گے، نورانی پر جل جائیں گے. نالین حضور کے قدموں میں ہے. نالین یہ بولتی نہیں میں جل جاؤں گی، نالین بولتی مجھے اس کا احساس ہی نہیں، میں یہ جانتی ہوں کہ رسول اللہ کے قدموں سے وابستہ ہوں. جل جاؤں یا کیا ہو جاؤں؟ کیسے جلوں گی میں جبکہ مصطفیٰ کے قدموں سے وابستہ ہوں. جبرائیل تو رک گئے، کیوں؟ اس سے آگے بڑھوں گا تو میں جل جاؤں گا، لیکن نالین رکی نہیں. سدرۃ المنتہا سے آگے عرش پر پہنچ گئی، اور پھر اس کے بعد کہاں پہنچی؟ ایک مقام آیا جسے کہتے ہیں خواب قوسین دنو فتدلا، دنو فتدلا، جھکا اور قریب ہوا. فکان قاب قوسین او ادنا، خواب قوسین کی منزل میں پہنچ گئے سرکار. آخری منزل ہے سفر معراج کی، نالین پاؤں میں. حضور کی شان یہ ہے کہ اتارتے نہیں، ان کے ساتھ رہنے کی جسے تمنا ہے اسے اپنے ساتھ سے جدا نہیں کرتے، اسے اپنے ساتھ سے جدا نہیں کرتے. نالین کے ساتھ جا رہے ہیں، خواب قوسین میں پہنچے. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. اس مقام پر جبرائیل کو نہیں رکھا، نالین کو رکھا. اپنے خواب قوسین میں حضور سے اللہ فرماتا ہے کہ اپنے بندے محمد رسول اللہ کو جو باتیں کہنی تھیں وہ کہہ ڈالیں. ہم کو بتایا نہیں، کیوں؟ راز کی بات. ہم ہی نہیں، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کسی پیغمبر کو بھی بتایا نہیں، کسی کو نہیں بتایا تو صرف حضور کو بتایا. فاوحا الی عبدہ ما اوحا. اس مقام پر بھی نالین ساتھ ہیں اور حضور کی بشریت ساتھ ہے. حضور اس مقام پر بھی بشر ہیں، بے مثل بشر ہیں، نورانی بشر ہیں. بشریت کے ساتھ جا کے بتایا تم حضور کو اپنے جیسا بشر نہ سمجھنا، تم رسول اللہ کو اپنے جیسا بشر نہ کہنا، یہ معراج میں خواب قوسین میں جانے والا بشر ہے. ایسا بشر تو کوئی نبی بھی نہیں ہوا. خیر بندگان خدا، کیا عرض کر رہا تھا؟ حضور آگے بڑھتے جا رہے ہیں، نالین بھی وہیں جا رہے ہیں جہاں حضور پہنچ رہے ہیں.
مگر نالین ہے، حضور حضور ہیں. اسی طرح صدیق اکبر بھی حضور کے ساتھ سفر طے کر رہے ہیں، ترقی کا سفر طے کر رہے ہیں، لیکن صدیق ہیں، حضور حضور ہیں. خواجہ بھی ترقی کا سفر طے کر رہے ہیں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. ہر آنے والی گھڑی اے مصطفیٰ تمہاری گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہے. تو حضور بھی اپنے اعتبار سے بلند ہوتے جا رہے ہیں، ان کے امتی اپنے اعتبار سے بلند ہوتے جا رہے ہیں. اب بھی مجھے سمجھ میں نہیں آیا، تجھے سمجھ میں آنگاش نہیں. سمجھ جو ہے اہل سنت و جماعت کے حصے کی چیز ہے. علم جو ہے اہل سنت و جماعت کے علماء کے حصے کی چیز ہے. تجھے سمجھ میں اب بھی مجھے سمجھ میں نہیں، اب بھی نہیں، مرنے تک تجھے سمجھ میں آنے کا نہیں ہے. اب سمجھاتا ہوں ہر ایک مثال سے. اتنی مثالیں دوں گا کہ سمجھ کے رہے گا تو. پھر بھی تو قسم کھایا ہے نہیں سمجھوں گا تو میں کیا کروں. تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات. نواز علی شاہ نے کہا ایک آدمی سے کہ تم اپنے بیٹے کو بھائیوں کے پاس پڑھاؤ، بھائیوں کے پاس پڑھاؤ، وہ پڑھا دیں گے. وہ تو ہر کم دماغ کن ذہن بچے کو بھی پڑھا دیتے ہیں، آپ پڑھاؤ. وہ اس نے کیا کیا، طوطے کو لے آیا. طوطے کو وہ طوطے کے لا کے بولا بھائیو آپ تو سب کو پڑھا دیتے نا، یہ طوطے کو پڑھاؤ. طوطا کیا پڑھے گا، تو میرا کیا قصور ہے. انہوں نے کہا تمہارے بیٹے کو پڑھانے لے جاؤ. وہ طوطے کو لائے. تو ایسے ہی میں سب کو سمجھا سکتا ہوں. تو جو ہے نا مقامات مصطفیٰ کا منکر تو نہیں سمجھ سکتا، تو نہیں سمجھ سکتا. کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات. ایک مثال، حضور اپنے اعتبار سے بڑھ رہے ہیں. حضور کے غلام حضور کے دامن سے وابستہ رہنے کی وجہ سے اپنے اعتبار سے بڑھ رہے ہیں. کیسے؟ نواز علی شاہ صاحب مالدار آدمی ہیں، مثال کے طور پر، اللہ بنا دے مالدار. نواز علی شاہ مالدار آدمی ہیں، بنگلور کے رہنے والے، بہت مالدار آدمی ہیں. ان کے پاس پہلے ہی سے 200 کروڑ ہیں. نواز کے پاس 200 کروڑ کے مالک ہیں. اس کے بعد انہوں نے ترقی کی، 500 کروڑ کے مالک بن گئے، اور ترقی کر کے 700 کروڑ کے مالک بن گئے. کتنے؟ 700 کروڑ کے مالک بن گئے. اولاد نہیں تھی، مثال کے طور پر 2 اولاد ہے نا، ہاں مثال کے طور پر اولاد نہیں تھی. اب 700 کے مالک، 700 کروڑ کے مالک بننے کے بعد اب بیٹا ان کے گھر ہوا. بیٹا پیدا ہوا، وہ کیا ننگا پڑا رہتا ہے، پیشاب کر دیتا، ماں کی گود میں پیشاب کر دیتا، ان کی گود میں پیشاب کر دیتا، میری گود میں. آپ سمجھ رہے ہیں، اسے کچھ معلوم نہیں، دولت کیا، پیسہ کیا، کچھ بھی نہیں معلوم. لیکن 700 کروڑ کا مالک باپ ہے تو 700 کروڑ کے مالک باپ کا وہ بیٹا ہے. باپ کی دولت اس کی بھی دولت ہے. تو یہ محنت کر کے کما کے 700 کروڑ کا مالک بنا ہے، وہ کچھ بھی نہیں، ننگا ابھی پیدا ہوا. اسے مالدار بولیں گے، فقیر بولیں گے. سمجھ گئے؟ اسی طرح وہ مالدار باپ ہے، اس سے نسبت کی وجہ سے یہ بھی مالدار ہے. کیا چیز ہے نسبت، کوئی پوچھے میرے جی سے، مرتا ہوں اسی کے لیے، جیتا ہوں اسی سے. تو رسول اللہ کیا دیتے ہیں؟ اللہ جو کچھ بھی دیتا ہے وہ رسول اللہ کی دین بن کر ہی بندوں کو ملتا ہے. جو رسول کی دین ہے، اللہ کی عظمت کی قسم، جو اللہ کی دین ہے وہ رسول کی دین بن کر ہی آج تک ہر مخلوق کو ملی ہے. کسی مخلوق کو کوئی اللہ حضور کے سوائے کسی مخلوق کو کوئی چیز ایسی نہ ملی جسے صرف اللہ کی دین وہ کہہ سکے اور رسول اللہ کی دین نہ کہہ سکے. حضور کیا دیتے ہیں؟ اسی لیے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. مصطفیٰ
مانگ تمہارے در پر ہاتھ پھیلا کے کوئی آ گئے؟ تمہارے در پر آ کے کوئی ہاتھ پھیلائے؟ فلا تنہر، جھڑکی مت دو، اسے جھڑکو نہیں۔ تم جانتے ہو نا کہ کون سائل کی صورت میں آیا ہے؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا، تم سے مانگنے والا، تم سے مانگنے والا، تم سے مانگنے والا تمہارے آگے ہاتھ پھیلائے، جھڑکو نہیں۔ یہ تمہارے ہی نور سے بنا ہے، جھڑکو نہیں۔ ہم نے تو تمہیں سب کچھ دینے والا بنایا ہے، تمہارے پاس کس دولت کی کمی ہے؟ مانگنے والے کو جھڑکو نہیں۔ تو مانگنے والے کو جھڑکی مت دو، کسے بولیں گے؟ جس کے پاس سب کچھ ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ هَذَا عَطَاؤُنَا، حافظ صاحب ہیں، هَذَا عَطَاؤُنَا فَأَمْسِكْ۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہماری عطا ہے، اپنے پاس رکھنا چاہو تو لو، رکھ لو، جسے دینا چاہتے ہیں دیتے چلے جاؤ۔ تو بندگان خدا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، بھکاری کو جھڑکی مت دو، یعنی مت ٹالو۔ کیوں؟ وہ جو مانگتا ہے دے دو، جو مانگتا ہے دے دو، تمہارے پاس سب کچھ ہے۔ اگر وہ تم کو مانگتا ہے تو دے دو، اگر وہ مجھ کو مانگتا ہے تم سے، وہ بھی دے دو۔ رسول اللہ بھی جو مانگتا ہے مانگنے والا اسے دے دیتے ہیں، اور رسول اللہ کے جو ان کے خصوصی مقرب ہوتے ہیں وہ بھی جو مانگتا ہے، جو کوئی حیات مانگنے والا حیات دے دیا، کوئی علم مانگنے والا علم دے دیا۔ تو حضرت عامر کلیمی نے وہ عرفان دیا ہے کہ میں کیا عرض کروں کہ کیا مل گیا ہے اس عرفان سے۔ تیری تلقین کے صدقے، تیرے ارشاد کے قرباں، تیری باتوں میں پردے سے نبی نکلے، خدا نکلا۔ میرے نوری پیا تیرے اشارے میں پتہ نکلا، پتے کا یہ پتہ ہے برملا میرا خدا نکلا۔ تیری تلقین کے صدقے، تیرے ارشاد کے قرباں، تیری باتوں میں پردے سے نبی نکلے، خدا نکلا۔ بہت سی باتیں کہنا چاہتا تھا لیکن باتوں میں بھی کھو گیا، کہنا کچھ چاہتا تھا کچھ کہا، ابھی بہت سی باتیں رہ گئیں۔ انشاءاللہ پھر کسی عرص عامر کلیمی میں عرض کروں گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ والے کیا دیتے ہیں کیا نہیں دیتے، پھر کسی موقع پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔